अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सिंध में एक नया सियासी महाज बनने जा रहा है। इसके लिए पहली बैठक लाड़काना में मुनक़द हुई और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले इंतखाबात में, वो बल्दियाती हों या आम इंतखाबात, उसमें टफ टाइम देना है। लेकिन इस सारे अमल में सवाल ये उठता है कि क्या ये जो भी लोग इस कट्ठ में शामिल हुए हैं वो इस सिंधी मुहावरे की जैसे हैं कि वण वण जी काठी। अगर ये सारे लोग एक जगह पे बैठ सकते हैं, आगे चल सकते हैं, क्या उनका जो महाज है, उसका महवर, उसका नुक्ता सिंध के मसाइल का हल है या इक़्तिदार का हुसूल है? इस हवाले से आपके साथ रूबरू आए हैं और जायज़ा लेंगे कि लाड़काना में जो पहली बैठक हुई है उसका मेज़बान कौन था और कौन कौन इसमें शामिल हुए, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लोग टफ टाइम दे सकेंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक नया सियासी महाज बनने जा रहा है। इसकी पहली बैठक लाड़काना में हो गई है। मैं इससे पहले कि इस पे बात करूं और उसमें कौन कौन शरीक हुए, आप ये मुख्तसर वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये किसी शादी की तकरीब नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सिंध में जो सियासी जो जमातें हैं, कुव्वतें हैं, अफराद हैं, उनका एक कट्ठ है और उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम दिया जाए। तो आपने ये वीडियो देख ली। वीडियो में वो सारे किरदार मौजूद हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, मां सवाए एमक्यूएम के या सैयद जलाल महमूद शाह की जमात, सिंध यूनाइटेड पार्टी और जिस्कम सनार कुरैशी की जमात के अलावा बाकी सारी जो जमातें हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उसके नुमाइंदे मौजूद हैं और कुछ ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ तो नहीं रहा, लेकिन वो माजी में पार्लियामेंट के मेंबर रहे या वज़ीर रहे या किसी न किसी ओहदे पे वो रहे। लेकिन अब देखना ये है कि ये मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ सोच के लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, क्या ये वाकई सिंध के जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, वो हल करना चाहते हैं या इनका जो टारगेट है वो इक़्तिदार है। तो इसका जायज़ा लेने के लिए हमने आपको ये वीडियो भी दिखा दी और इस वीडियो में आपने देख लिया कि इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ सोच के लोग उसमें शामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि इस जो तकरीब हुई है या बैठक हुई है, इसकी मेज़बानी JUI के मौलाना राशिद महमूद सूमरो ने की और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी के रहनुमा डॉक्टर सफदर अब्बासी और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की साबिक का जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान उसमें शरीक हुई हैं, जो GDA का भी हिस्सा हैं। इसके अलावा PTI से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर मियां मोहम्मद सूमरो और साबिक वफाकी वज़ीर लियाकत जतोई उसमें मौजूद थे। नेशनल पाकिस्तान पार्टी के गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब इसमें शरीक हुए और सैयद गौस अली शाह जो माजी में
مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے ہیں، اب خاموشی اختیار کر کے بیٹھے رہے تھے، وہ بھی اس کٹھ میں شامل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے اتحادی جو جی ڈی اے کا بھی حصہ رہے ہیں، میرے خیال میں امیر بخش بھٹو صاحب اس میں شریک ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق ایم این اے ڈاکٹر ابراہیم جتوئی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ لاڑکانہ سے سندھ اسمبلی کے آزاد رکن اسمبلی معظم علی عباسی، گھوٹکی سے راجہ علی نواز مہر کے علاوہ باقی جو شخصیات تھیں وہ اس تقریب میں موجود تھیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس تقریب کا جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد کی صورت میں اکٹھے ہوا جائے، اور آنے والے بلدیاتی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ٹکر لی جائے۔ اب آدمی کیوں کسی پہ شک کرے کہ یہ کسی کے کہنے پہ سرگرم ہوئے ہیں، یا آنے والے انتخابات نزدیک آتے جا رہے ہیں، اور کوئی ایسا سیاسی جماعتوں کو، سیاسی جو فرد ہیں ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب سیاسی سرگرمی ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے وقت سے پہلے یہ بیٹھک کر ڈالی۔ لیکن اس میں جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سندھی محاورے کی طرح ون ون کی کاٹھی ہے، یہ مختلف سوچ، مختلف نظریات کے لوگ ہیں۔ اس میں جناب راشد محمود سومرو صاحب جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی سندھ میں کرتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ایک مذہبی جماعت ہے، سیاسی جدوجہد بھی ہے، لیکن اس کا سارا جو سیاست کا محور ہے وہ مذہبی بنیاد پہ ہے۔ اور دوسری طرف ایاز لطیف پلے جو ہیں، علی حسن چاندیو ہیں، ڈاکٹر قادر مکسی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ سید غوث علی شاہ اور باقی جو سیاسی رہنما ہیں، یہ اعتدال پسند سیاسی جماعت کے سربراہان ہیں۔ کیا ان سارے لوگوں میں آگے چل کے جو پالیسی نکات ہوں گے اس پہ یکجہتی کیسے ہو سکے گی؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام نے پچھلے عرصے میں وہ عورت مارچ کے خلاف رہی ہے، وہ مذہبی حوالے سے بالکل اپنی ایک سوچ رکھتی ہے، اور کچھ ایسے ایشو سندھ میں رونما ہوئے جس پہ جمعیت علماء اسلام کا سخت رد عمل آیا، اور جن لوگوں نے اگر کوئی بات کی تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور جمعیت علماء اسلام اس حوالے سے ایک اپنی مذہبی سوچ کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سخت مزاج رکھتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف ڈاکٹر صفدر عباسی، ناہید خان اور اس طرح کے باقی لوگ جن کا ماضی میں تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے میں تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک لبرل جماعت رہی ہے، اور اس میں غلام مرزا جتوئی کا آپ نام لے لیں، یا سید جو امیر بخش بھٹو کا نام لیں، یا ابراہیم جتوئی کا آپ نام لیں، یا ان کا یہ ایسے وہ افراد ہیں جن کا مذہبی حوالے سے کوئی اتنا سخت مزاج نہیں ہے، وہ اعتدال پسند سیاسی یا مذہبی سوچ رکھنے والے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ معظم علی عباسی صاحب ہیں، کانگریس جو رہنما ہیں، ایاز لطیف پلے جو صاحب ہیں، ریاض چاندیو صاحب ہیں، ڈاکٹر قادر مکسی صاحب ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ لوگ باقی اپنے جو بھی پالیسی ایشوز ہیں یا نظریاتی ایشوز ہیں ان کو چھوڑ کر یہ ایک نقطے پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ سندھ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا جائے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سارے متحد ہو کے مقابلہ کریں بھی تو ان کے لیے عوام کے پاس جانے کے لیے نظریہ کیا ہوگا، نعرہ کیا ہوگا، ان کے پاس فلسفی کیا ہوگی؟ کیونکہ
اگر یہ دیکھا جائے تو جمعیت علماء اسلام افغانستان میں جو پالیسی جس کی سپورٹ کر رہی ہے، کیا پاکستان میں یا سندھ میں بھی اس کی جو پالیسی ہے وہ اسی نکات پہ رہے گی؟ یا قوم پرست جو رہنما ہیں، ایاز لطیف پلی جو صاحب ہے، ریاض چاندیو صاحب ہے، ڈاکٹر قادر مکسی ہے، ان کی جو سوچ ہے سندھ کے حقوق کے حوالے سے وہ کیا ہوگی؟ اور یہ اگر کٹھے ہو کر کامیاب ہو گئے تو کیا سندھ میں یہ حکومت بنانے کے حل ہو سکیں گے یا ساتھ چل سکیں گے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے ایشو ہیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہیں، ان کی سوچ کے خلاف ہیں۔ یہ درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے سندھ میں مسائل ہیں، شدید مسائل ہیں، وہ گورننس کے حوالے سے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں، صحت کے سہولیات کے حوالے سے ہیں، لوگوں کے مسائل کے حل، پانی کے مسائل کے حل اور ان کو مالی وسائل کی فراہمی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن جو لوگ ان کے مقابلے میں اکٹھے ہو رہے ہیں، کیا وہ پائیدار کوئی تبدیلی لا سکیں گے؟ کیونکہ ان کے نظریات مختلف ہیں، ان کی سوچ مختلف ہے اور شخصیات وہ بھی مختلف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ ممکن ہو سکتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس کی جو صورتحال ہے وہ کیا رہے گی؟ کیونکہ اس بیٹھک میں وفاقی وزیر میاں محمد سومرو موجود تھے، لیاقت جتوئی جس کا تعلق تحریک انصاف سے وہ بھی موجود تھے۔ کیا وہ انفرادی طور پر اس اتحاد کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے؟ تو تحریک انصاف کی نمائندگی اس اتحاد میں کون کرے گا؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بیٹھک میں سندھ کو درپیش جو مسائل ہیں اور بڑھتے ہوئے جو مالی اور جو گورننس کے مسائل ہیں اس پہ غور کیا گیا اور اس پہ اتفاق کیا گیا کہ ایک سیاسی اتحاد بنانے کے بجائے عوامی اتحاد کے طرز پہ اس میں سارے جو افراد ہیں یا جماعتیں ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں گی اور آنے والے بلدیاتی انتخابات میں اور عام انتخابات میں ایک دوسرے کو سپورٹ دے کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نعم البدل ہوں گی یا اس کے لیے متبادل ایک سیاسی فورم عوام کو فراہم کریں۔ اب پہلی بیٹھک ہوئی ہے، اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لوگ وہاں اکٹھے ہوئے ہیں ان کی بیٹھک ہوئی ہے، وہ سیاسی سوچ کے حوالے سے، اپنی نظریاتی سوچ کے حوالے سے اور جو ان کے پرائرٹیز ہیں ان کے حوالے سے یہ آگے چل کر کیسے ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جب یہ چیزیں میچور ہو کے سامنے آ جائیں گی تو ہم دوبارہ اس کا جائزہ لیں گے۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔